दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा की 65 नंबर आयत में बयान करता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरे रब की कसम, मेरे अल्लाह की कसम, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहां तक के अपने मामलात में अल्लाह और उसके रसूल के बातों को फैसला कुन बात ना मानो। तुम में से कोई अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता। फला व रब्बिका ला युमिनून, मेरे रब की कसम तुम मोमिन नहीं हो सकते जब अपने बिगड़े हुए मामलात में अल्लाह की किताब को, हदीस की बात को फैसला ना बनाओ। मोमिन नहीं हो सकते। ये कौन कह रहा है? हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा परवरदिगार कह रहा है, हमारा अल्लाह कह रहा है, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम कह रहा है। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सुम्मा ला यजिदूना फी अनफुसिहिम हरजा, अगर वो अपने दिल में कजरवी या तकलीफ महसूस करेगा या उस फैसले को बोझ तस्लीम करेगा या उसे अपने दिल से नहीं मानेगा, हरजा मिम्मा खज़ैत व युसल्लिमु तस्लीमा, अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके किसी अमल को कबूल नहीं करेगा। वो खुली हुई गुमराही में है, वो एक नंबर का काफिर है। मेरे अल्लाह की कसम तू मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बिगड़े हुए मामलात में अल्लाह की बात को तो हकम ना बना ले, फैसला कुन ना बना ले। अल हक मुर, हक हमेशा कड़वा रहता, हक हमेशा कड़वा रहता, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। जो अच्छे अच्छे बातें रहती वो ले लेती, जो कड़वे कड़वे बातें रहती वो छोड़ रही थी। अरे अल्लाह के बंदे, कुरान में है कि नहीं देख भाई। नहीं मौलाना तुम्हें क्या भी बोलो, हमें वो नहीं छोड़ते, हमें वो नहीं छोड़ते। हम ना ढोल होनच, हम ना अलीदा मलीदा पूरिया होनच, हम ना वो सब है तो हम ना भाई वो होना रहे तो जाओ। इस्लाम में नहीं है वो चीजें, ना मेरे नबी ने किया, ना हमारे सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया, ना तबे ताबईन ने किया। अरे इमामों ने नहीं किया जी। इमाम अबू हनीफा जुलूस निकाले क्या? मक्के का मदीने का कार्टून बना के रोडा ब्लॉकेज करके डीजे बाजे लगा के इमाम अबू हनीफा जुलूस निकाले क्या मिलादुन नबी का? इमाम शाफी निकाले क्या? इमाम अहमद इब्न हंबल निकाले क्या? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह निकाले? अरे नहीं निकाले भाई। फिर तुम्हें कई चीज निकालती, अरे तुम्हें कई निकालती भाई। अरे वोच ना इमाम के मानने वाले। नहीं मौल साहब क्या भी बोलो, हम ना इस्लाम इमाम के जरिए मिला, इमामों के जरिए हमें बात मानना। डायरेक्ट नबी की इत्तिबा नहीं कर सकते, हमें इमाम की इत्तिबा कर को नबी की इत्तिबा करना। हमें पहले इमाम को पकड़ को बाद में ऊपर चढ़ना हमें। अरे कैसा आता भाई, ऐसा कैसा होगा मेरे भाई? इमाम के जरिए नबी की इत्तिबा, कौन बोले ये बात आपको? अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी होते क्या? क़यामत की सुबह तक क्या क्या होने वाला नबी पूरी पेशन गोइयां बता दी है। क़यामत से पहले ऐसा ऐसा होगा, क़यामत से पहले दज्जाल आएगा, अरब से सोने का पहाड़ निकलेगा, याजूज माजूज आएगा, जमीन से जानवर निकलेगा, जमीन 3 जगह से धंसा दी जाएगी, आसमान से धुआं निकलेगा, कानत दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, सूरज मगरिब से निकलेगा, यमन से आग निकलेगी। अरे हर बात नबी खोल खोल कर बता दिए। क़यामत से तक मेरी उम्मत में मेरे मरने के बाद से क़यामत तक क्या क्या होने वाला सब बता दिए अल्लाह के नबी। ये कहीं को नहीं बताए। मेरी उम्मत में 4 इमामा पैदा होंगे, वो इमामों की बात मान कर हमारी बात मानना, ऐसा कहीं नहीं बोले अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिस पर मैं मेरे सहाबा आज कायम है, वैसा अमल करने वाला जन्नत में जाएगा। अब नबी के सहाबा क्या इमामा की बात ले को नबी की बात माने या डायरेक्ट कुरान और हदीस पर अमल करे? सहाबा डायरेक्ट कुरान और हदीस पर अमल करे। हम लोग सहाबा के जैसा डायरेक्ट कुरान हदीस पर अमल करे तो कहीं को जन्नत में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? जब सहाबा जा सकते हम क्यों जी नहीं जा सकते? नहीं मौलवी साहब, 4 इमामा में से किसी इमाम को घट पकड़े तो जन्नत में जाने का। अच्छा आप लोग चुप बैठे बैठे, आप लोग 4 इमामों को पकड़ लेते हैं क्या? किसी एक को ना
मानती, 4 इमामों को भी नहीं मानते। कोई भी, हनफी हो, शाफी हो, मालिक हो, हम्बली, कोई भी हो, चारों इमाम में से किसी एक इमाम को मानता, 3 इमामों को इनकार करता। एक इमाम की तकलीद करता, 3 इमामों का इनकार करता। उन्होंने बोलता कि हम इस इमाम के मानने वाले, हम इस इमाम की तकलीद करेंगे, हम इस इमाम की बात मानेंगे, बाकी की 3 इमामों की बात नहीं मानेंगे। अच्छा, आप लोग 3 इमामों का इनकार करके एक इमाम की बात मान के अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कह सकते हैं, तो हम लोग 4 इमामों का इनकार करके इमामों के इमाम नबी आखिर समा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करके, उनकी इताअत और इत्तिबा करके हम क्यों जी जन्नत में नहीं जा सकते? आप लोग 4 को भी मानते क्या? नहीं ना, एक को ना मानते, 3 का इनकार करते। 3 को इनकार करके किसी एक को मान के आप अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात बोल रही। हम लोग 4 इमाम की सिर्फ वो बातें इनकार करते हैं जो कुरान और हदीस से टकराती है। वो बातें हम इनकार नहीं करते जो कुरान हदीस के मुताबिक है, सिर्फ वो बातें उनके कहने के मुताबिक। इमामों ने कहा मनसा इज़ा सह हदीस वहुवा मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए वही मेरा मजहब है। जब मेरी बात नबी की बात में टकराव पैदा हो जाए, मेरी बात छोड़ना, नबी की बात लेना, ये इमामों ने हमको बताया। हम इमामों के बताने के मुताबिक अल्लाह के नबी की वो बात लेते हैं जो इमाम से टकरा रही है, इमाम की छोड़ते नबी की लेते, लेकिन नबी की छोड़कर इमाम की नहीं लेते। टक्कर दोनों में आ गई, नबी की छोड़कर इमाम की नहीं लेते, इमाम की छोड़कर नबी की लेते। आप लोग 3 इमामों का इनकार करके एक इमाम की तकलीद करके जन्नत में जाने का दावा कर सकते हैं। हम 4 इमाम की वो बातें जो कुरान हदीस से टक्कर खाती है छोड़कर कुरान हदीस पर अमल करके जन्नत में क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? एक मिसाल बताता हूं मैं। नमाज में सिर का मसा अगर 4 इमामों के मजहब को तोला जाए, देखा जाए, तो शाफी मजहब में सर जर्रे ऐसा यूं कच्चे बाल देखो, सर सामने ऐसा छील लिया तो सिर का मसा हो गया। मालिकी मजहब में दूसरा हिस्सा तक, यहां तक जाना, यत्ता भिगा लेना हो, यहां तक सिर चढ़ा लिए, मसा हो गया। हम्बली मजहब में सुलसर यहां से लेके यहां तक जाना, यहां से यहां तक गए तो मसा, अच्छी बात। हनफी मजहब में रुबासर चौथा हिस्सा अक्के से लेकर फिच्चा तक जाना, यहां लीड़े को उतर जाना गर्दन में से, वापस नहीं आना। हमारे नबी की सुन्नत क्या कहती वो देखो, हमारे नबी की हदीस क्या कहती। इमाम शाफी यहां आग बढ़ गए, इमाम मालिक यहां आग बढ़ गए, इमाम अहमद इब्न हंबल यहां ले लिए, इमाम अबू हनीफा यहां तक गए, लीड़े को उतर गए। अब अल्लाह के नबी की क्या सुन्नत कहती है, नबी की हदीस क्या कहती है? नबी की हदीस कहती है जहां से तुमने हाथ शुरू करके गर्दन तक ले गए थे, वापस वैसा सर पेशानी तक लाओ, इसे कहते सिर का मसा। ये सुन्नत का सही तरीका सिर का मसा वाला ना इमाम शाफी के पास है, ना हम्बली के पास है, ना मालिकी के पास है, ना अबू हनीफा का पास। हम क्या करेंगे भाई? चारों इमामों की बात सिर के मसे में टक्कर खा रही। एक सिर के मसे में शाफी जो है वो यहीं तक कर, मालिकी जो है वो यहीं तक आते, हम्बली जो है वो यहीं तक जाते, हनफी जो है वो पूरा यहां तक उतर लेते। सुन्नत के मुताबिक कौन भी आए नहीं ना जी, कौन भी नबी की सुन्नत के फॉलो करे नहीं ना। अरे हम करते, हम लोग नबी की हदीस को लेते, जैसा नबी ने क्या वैसा करते। हम क्यों जी जन्नत में नहीं जा सकते? मेरे भाइयों, शायद मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी उन लोगों को जो तकलीफ के शिकंजे में फंसे, जो इत्तिबा रसूल से जरा पीछे हैं। सुनो, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरी मिसाल अल्लाह बयान करता है, मेरी मिसाल बयान करता है मेरा परवरदिगार, मेरा मालिकुल मुल्क मेरी मिसाल बयान करता है। एक बनाने वाले ने नया मकान बनाया, उस मकान के अंदर दस्तरखान बिछाया, उसमें अच्छी अच्छी नेमतों के अंबार सजा दिए, दावत देने के लिए, बुलाने के लिए एक बुलाने वाले को भेजा। वो बुलाने वाला कौम को आकर दावत दिया, ऐ मेरे कौम के लोगों, ऐ मेरे कबीले के लोगों, वहां एक बिल्डिंग बनी है, वहां एक बड़ा महल बना है, उसमें अच्छे अच्छे दस्तरखान के नेमतें सजे हैं। वो महल बनाने वाला तुम सबको दावत दिया है, चलो चलो मेरी दावत पर लब्बैक कहते हुए महल में दाखिल होकर दस्तरखान से नेमतें खाओ। बास लोग उस पर यकीन किए, दावत पर लब्बैक कहे, सीधे बुलाने वाले की बात को माने, उस घर में दाखिल हुए, नेमतें चख लिए।
بعض لوگوں نے ڈاؤٹ کیا، بعض لوگوں نے اس کی دعوت کو انکار کیا، وہ لوگ نہ محل میں داخل ہوئے نہ دسترخوان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر کے کہتے ہیں، سنو میرے امتیوں سنو، جو محل بنانے والا ہے، جو اونچا محل بنانے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ عز و جل ہے۔ جو محل اس نے تیار کیا وہ جنت ہے، جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ جو دسترخوان اس میں سجایا وہ جنت کے میوے ہیں، جنت کے نعمتیں ہیں۔ بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، وہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے جو میں ہوں، مجھے بلانے کے لیے بھیجا، میں آ کر بلایا۔ بعض لوگوں نے میرے بلانے پر یقین کر کے مجھ پر لبیک کہا، مجھ پر کلمہ پڑھ لیا، مجھ پر ایمان لے کر آئے، میری باتوں پر عمل کیا، وہ لوگ میرے ساتھ اس محل میں داخل ہو کر، جنت میں داخل ہو کر نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ بعض لوگوں نے میری بات کا انکار کیا، بعض لوگوں نے میری بات پر ڈاؤٹ کیا، وہ لوگ دعوت کو نہیں مانے، وہ لوگ اس محل میں نہیں آئے، وہ لوگ دسترخوان سے فائدہ نہیں اٹھائے۔ نبی نے کہا جن لوگوں نے اس بلانے والے کی دعوت کو مانا وہ میری صحیح معنوں میں اطاعت کرنے والے میرے متبعین، میری امتی ہیں، اور جنہوں نے اس بلانے والے کی دعوت کا انکار کیا وہ میری امت کے منکرین ہیں، کافر ہیں، جنہوں نے میری نبوت پر شک کیا، میری رسالت کا انکار کیا اور میری اتباع کرنے کے بجائے اپنے بابا، دادا، بزرگاں، پیراں، ولیاں، جھنڈے کنڈے کی اتباع کر لیے۔ صاف سیدھی حدیث۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام میں کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اے میرے بندو سنو، اللہ مثال بیان کرتا ہے، بے شک یہ سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ حدیث کا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرنا، اسی راستے پر گامزن رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے آزو بازو بھی چند شارٹ کٹ راستے ہیں، شارٹ کٹ راستے ہیں۔ بس لوگوں بولتی اتنا لمبا سفر کر کو جنت میں کہیں جانا، یہاں شارٹ کٹ راستے اڑی مار کو پیران کو پکڑ لیے، پیرا ہم نہ لے جنت میں جاتے۔ یہاں بڑے بڑے ولیاں بیٹھی، ایک 11ویں کر کو محبوب سبحانی خوش کر ڈالے، انہوں ہاتھ پکڑ لے کھینچ لے جنت میں لے چلے آتے۔ شارٹ کٹ راستے بہت لمبا، ہمیں کہیں چیز جانا ہوتا کیا؟ اسلام پر چلنے ہوتا کیا؟ قرآن حدیث کو سمجھنے ہمارے سے ہوتا کیا؟ نہیں، شارٹ کٹ راستے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اے میرے بندو شارٹ کٹ راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی یہ آیت سمجھاتے ہوئے زمین پر ایک لکیر کھینچتے ہیں، دائیں بائیں چند لکیریں کھینچتے ہیں، بیان کرتے ہیں سنو میرے صحابہ، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ حدیث کا راستہ ہے، یہ سیدھے جنت میں جاتا ہے، یہ میرا راستہ ہے، میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ اور یہ جو شارٹ کٹ راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھے تمہیں بلا رہا ہے، ادھر آ جا بیٹے، ادھر ڈھول باجا ہے، ادھر آ جا بیٹے، حلوے پوریاں ہیں، ادھر آ جا بیٹے، ڈھانس باجا ہے۔ شیطان بیٹھ کر ان راستوں پہ تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، دوسرے شارٹ کٹ راستوں کو اختیار نہ کرنا۔ اگر تم نے اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ سیدھے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے، ان کی پیروی پر چلنے کے لیے دوسرے کسی کی پیروی نہ کرنا۔ اب کیسا پتا چلے یہ بات پر عمل کرنا چاہیے، یہ بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 3 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اے میرے بندو اس چیز کی پیروی کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، اس چیز کی پیروی نہ کرنا جو اللہ نے آسمان سے نہیں نازل کیا۔ اب آسمان سے کیا اترا؟ قرآن اترا ہے، حدیث اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے قرآن کو نازل کیا جسے وحی مطلوع ہم کہتے ہیں، حدیث کو نازل کیا جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن اترا، حدیث اترا،
اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اسے دل اور جان سے مانو، لیکن اس چیز کو مت مانو جو آسمان سے نہیں اتری۔ اماموں کی فقہ آسمان سے اتری ہے کیا؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ آسمان سے اتری ہے کیا؟ رد مختار، در مختار، فتاوی عالمگیر وغیرہ وغیرہ اور بھی جو بہت ساری کتابیں ہیں جس میں قرآن اور حدیث سے ٹکر کھانے والی من گھڑت بے حساب باتیں ہیں، کیا آسمان سے اتری ہیں کیا؟ من و عن، بغیر سوچے سمجھے آنکھ پر پٹی باندھ کر ان باتوں کو، ان کتابوں کو ایکسپٹ کیا جائے، کیا آسمان سے اتری ہے کیا؟ نہیں، آسمان سے دو ہی چیزیں اتری ہیں۔ ہمارے نبی دو ہی چیزیں ہم کو دے کر گئے، اللہ نے دو ہی ہاتھ ہم کو دیے، اللہ نے دو چیزیں آسمان سے نازل کیا، قرآن حدیث۔ اللہ کے نبی دو چیزیں دیے، قرآن حدیث۔ اللہ نے دو ہاتھ دیے، قرآن حدیث۔ دو ہاتھوں میں دو کتابیں کافی ہے، تیسرا ہاتھ دیا نہیں، تیسری کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اب آئیے، بہت سارے لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو نہیں مانتے، وہ لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ نبی کی بات کو نہیں مانتے، صاف سیدھا کہتے ہیں ارے وہ حدیث ہوں گی بھائی، بخاری میں لکھ کر ہوں گا، ہمارے بزرگاں بولیں کیا، ہمارے پیران چلیں کیا، ہمارے مرشدہ مفتیاں ویسا بولیں کیا؟ نہیں نا، ہمیں نہیں مانتے، بخاری میں لکھ کر ہوں گا، مسلم میں لکھ کر ہوں گا، صحیح حدیثوں میں ہوں گا، ہمیں نہیں مانتے گا تو نہیں مانتے، ہمارے امامہ بولے نہیں ہمیں نہیں مانتے، ایسے لوگاں بعض لوگاں ہیں، ان کا کیا ہوں گا؟ صاف سیدھا حدیث کو انکار کرنے والے، نبی کی بات کو ٹھکرانے والے، کیا ہوں گا ان کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، ساری امت پریشان حال ہوگی، جائیں گے در در بھٹکیں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کروانے کے لیے، کوئی انبیاء، کوئی نبی، کوئی رسول اپنی زبان کھولنے کی بھی مجال نہیں رکھے گا، ہر کوئی ڈرے گا، ہر کوئی یہ کہے گا آج میرا مالک اتنا غصے میں ہے، آج سے پہلے اتنا غصے میں کبھی نہیں تھا۔ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد ہماری حالت بھی بے حالت ہو گئی، ہم اللہ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے، ہم کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ بعض انبیاء اپنے خامیوں کو گنائیں گے، ہم سے یہ کوتاہی ہوئی تھی، ہم سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی، کہیں اللہ ہم کو پکڑ کر پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں؟ ہم اللہ کے سامنے کچھ نہیں بیان کر سکتے، تم فلاں کے پاس جاؤ، تم فلاں نبی کے پاس جاؤ، دھکے کھاتے کھاتے آخر کار ہمارے نبی کے پاس آئیں گے، لمبی حدیث نبی کی شفاعت کے بارے میں، نبی کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے، اے اللہ کے نبی آپ بیان کیجئے، آپ اللہ کے سامنے ریکویسٹ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے حکم سے اپنی زبان کھولیں گے۔ قرآن سورہ نبا آیت نمبر 18 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن اللہ کے فرشتے اور انبیاء اور سارے انسان صفیں در صفیں بنائے کھڑے رہیں گے، کسی مائی کے لال کو بات کرنے کی بھی مجال نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن رحمان جسے اجازت دے وہی بات کرے گا، اللہ کی اجازت سے بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے بات ہمارے نبی کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھولیں گے، اللہ کے حکم سے اجازت سے منہ کھولیں گے۔ ہمارے نبی اللہ کے عرش کے دائیں جانب مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا لیے اللہ کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے، نبی کے پیچھے نبی کی امت رہے گی، ساری امت پیاسی رہے گی، پریشان حال رہے گی، اللہ کے نبی اللہ سے اجازت مانگیں گے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، یہ پریشان حال ہے، اللہ یہ میری امت پیاسی ہے، اللہ تو اجازت دے میں ان کے حق میں کچھ بول سکوں، اللہ تو اجازت دے میں ان کی پیاس مٹا سکوں، میرا پروردگار اجازت دے گا، میرے نبی جاؤ اپنی امت کو حوض کوثر پر لے جاؤ، لے جا کر حوض کوثر کی پیاس سے ان کے حلقوں کو تر کر کے لاؤ، اس کے بعد اللہ اجازت دے گا، میرے نبی آپ اپنی امت کے فلاں لوگوں کے حق میں سفارش کیجئے ہم قبول کریں گے، فلاں لوگوں کے حق میں سفارش کیجئے ہم قبول کریں گے، فلاں کے حق میں سفارش کیجئے ہم قبول کریں گے۔
اللہ اجازت دے گا، اللہ اجازت دے گا. ہمارے نبی اپنی مرضی سے جس کی چاہے سفارش نہیں کریں گے، اللہ اجازت دے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کے نزدیک اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا منہ کھول سکے؟ اللہ کی اجازت ہوگی. قل للہ الشفاعت جمیعا، میرے نبی کہہ دو تمام سفارشوں کا، تمام شفاعتوں کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے اختیار دے گا، اللہ جتنا بولنے کی اجازت دے گا، جس کے حق میں سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اتنی ہی سفارش کرے گا. اگر ہمارے نبی اپنی مرضی سے جس کی چاہے سفارش کرنے کا اختیار اگر رکھتے تو اپنی زندگی میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو یہ نہیں بولتے، اپنی پھوپھی صفیہ سے یہ نہیں کہتے، اپنے خاندان و قبیلے کے لوگوں سے یہ نہ کہتے میرے خاندان و قبیلے والوں تمہیں فکر مت کرو، میں تم نے جنت میں بلا لے جاتا ہوں. میری پھوپھی صفیہ تو کیا بھی ٹینشن مت لے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا. اے میری پیاری بیٹی تو کیا بھی ٹینشن مت لے، میں تجھے جنت دلاؤں گا. ایسا کہتے تھے، لیکن نبی نے ویسا نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے قریش قبیلے کے لوگوں، یہ بات جان لو، اپنی جان کو جہنم سے خریدنے کا سودا دنیا میں تیار کر لو، اس لیے کہ یہ تمہارے خاندان کا شخص، یہ نبی اللہ کی جہنم سے تمہیں نہیں بچا سکے گا. اے میری پھوپھی صفیہ، میں بھلے ہی دنیا میں تیرا بیٹا لگتا ہوں، تو دنیا میں اللہ کی جہنم سے بچنے کا سودا تیار کر لے، میں تجھے بھی جہنم سے اللہ کی نہیں بچا سکتا. اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، دنیا میں میرے مال میں کیا منگتی منگ لے، میں آخرت میں میری بیٹی کو بھی جہنم سے نہیں چھڑا سکتا. اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات. سورہ بقرہ، سورہ شورى، کتاب التفسیر، صحیح بخاری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تفسیر میں اٹھا کر حدیث دیکھ لو. اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں کہہ دیا میں اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے جس کی چاہے سفارش نہیں کر سکتا، جب اللہ اجازت دے گا، جس کے حق میں اجازت دے گا اسی کے حق میں سفارش کروں گا. میرے بھائیو، ایک بات ہو گئی، ہمارے نبی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے، اللہ اجازت دے گا. دوسری بات، حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے نبی علیہ السلام جب اپنی امت کو لے جاتے رہیں گے، سب سے پہلے اس امت میں سے جبرائیل علیہ السلام بعض امتیوں کو پکڑ پکڑ کر نکال کر پھینکیں گے، چھانٹیں گے. جیسے ہم چاول چنتے وقت کنکرے کو نکال کر سڑتے ہیں، اناج سے آٹے کے یہ مٹی کے ڈھیلوں کو جیسے نکال کر باہر پھینکتے ہیں، امت محمدیہ سے بعض ایسے لوگوں کو پکڑ کر باہر کیا جاتا رہے گا. جب اللہ کے نبی دیکھیں گے میری امت سے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، نبی پوچھیں گے اے جبرائیل ان کو چھوڑ دو، یہ میری امت ہے، یہ پیاسی ہے، میں ان کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں. اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اے نبی یہ آپ کی امت ضرور ہے، جب تک آپ زندہ تھے آپ کی شریعت کو برابر فالو کرتے تھے، جب آپ دنیا سے چلے گئے اے اللہ کے نبی آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر انہوں نے باپ دادا کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا. اسلام کے اصلی گھی میں بابا دادا کے پیر مرشدوں کے نقلی ڈالڈے کو مکس کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اسلام کے صحیح طریقوں میں نقلی طریقے انہوں نے رائج کر دیے. اسلام کے صحیح منہج کو رسم و رواجوں سے، سنت کو بدعت سے، توحید کو شرک سے، دین کو انہوں نے پلٹ کے رکھ دیا. تب اللہ کے نبی فرمائیں گے اچھا میری سنت سے انحراف کرنے والے، میری سنتوں سے منہ موڑنے والے، میرے طریقے کو چھوڑنے والے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو میری نظروں سے جنہوں نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا. نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا سنت سے انحراف کرنے والوں کو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اب سنت کسے کہتے ہیں یہ جان لیجئے. سنت کسے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقہ کسے کہتے ہیں. جیسا نبی نے کیا ویسا ہی کرنا چاہیے، اس میں ذرہ برابر اصلی گھی میں ڈالڈا مکس نہیں کرنا چاہیے. اصلی اسلام کے اندر رتی برابر بھی کمی پیشی نہیں کرنا چاہیے. بالکل ہو بہو جیسے نبی نے کیا ویسے عمل کرنا، اسے کہتے ہیں سنت. جیسے چند میں مثالیں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، عمارہ بن رویبہ، عمارہ بن روبیہ، وہ
وہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا مروان کا بیٹا بشیر ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، دائیں ہاتھ سے بھی اشارہ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ سے بھی اشارہ کر رہا ہے، انہوں نے دیکھ کر کہا اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو برباد کرے، نبی اپنی پوری زندگی میں ایک ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اور تو نبی کی سنت سے ہٹ کر دو ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، میرے نبی نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا اور تو دو ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اسلام میں اتنا بھی گوارا نہیں صحابہ کو کہ کوئی سنت سے ہٹ کر اپنی جانب سے اضافہ کرے، اتنا بھی گوارا نہیں۔ دوسری حدیث یہ مسلم شریف کی ہے، کعب بن عجرہ مسجد میں آئے، انہوں نے دیکھا ام حکم کا بیٹا عبد الرحمن جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دے رہا ہے، جب انہوں نے دیکھا تو کہا اس خبیث کو دیکھو، اس نالائق کو دیکھو، اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی میں خطبہ کھڑے ہو کر آپ نے دیا اور یہ خبیث جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دے رہا ہے، نبی کی سنت کو اس نے بدل دیا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا، جب لوگوں نے دیکھا تجارت کی جانب بھاگ گئے، چھوڑ کر نبی کو چلے گئے، وَتَرَكُوا قَائِمًا، نبی کھڑے ہوئے تھے ممبر پر، نبی کو کھڑا چھوڑ کر لوگ بھاگ گئے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نبی اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر ہمیشہ خطبہ دیے، اور یہ خبیث نبی کی سنت سے ہٹ کر بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے۔ صحابہ کرام نے ٹوکا، صحابہ کرام نے روکا، صحابہ کس قدر سنت کی پیروی کرتے تھے، کس قدر نبی کی سیرت کو اپنا لاہ عمل بناتے تھے۔ اللہ کے نبی میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز شروع کیا، جوتوں میں آپ نے نماز پڑھا، صحابہ بھی جوتوں میں نماز پڑھا، 2 رکعت نماز ہو گئی، نبی علیہ السلام اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے، صحابہ بھی اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے، نماز ختم ہوئی، نبی علیہ السلام نے سوال کیا اے میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کا جواب سنیے، صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے نبی، آپ جوتوں میں نماز پڑھے ہم بھی جوتوں میں نماز پڑھے، جب آپ نکال دیے تو ہماری کیا مجال کہ ہم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھے، آپ نکال دیے سو ہم نکال دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم کو معلوم ہے میں جوتے کیوں نکالا؟ نہیں پتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، میرے جوتے کے ایڑی میں ذری گندگی لگی تھی جس کی اطلاع اللہ نے جبرائیل کے ذریعے دیا سو میں نے نکال دیا۔ اے اللہ کے نبی وہ ہم کو نہیں معلوم، آپ کیے سو ہم کیے، آپ نکالے سو ہم نکالے، وہ کیا کئی کو کیوں کدھر یہ کھکرنا ہمارا مسئلہ نہیں، ہم ایسا پوچھتے بھی نہیں، جیسا آپ کریں گے ویسا ہم کریں گے، بس اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ کیا کیوں کدھر کئی کو یہ سوال ہے نہیں اٹھنا، نبی نے کہہ دیا سو آمنا صدقنا، حدیث رسول آ گئی آمنا صدقنا، صحیح حدیث، صحیح حدیث نہیں صحیح حدیث۔ عبداللہ ابن مغفل کا بھتیجا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کنکریاں پھینک رہا تھا، عبداللہ ابن مغفل نے کہا ہے میرے بھتیجے کنکریاں مت پھینک، اس لیے کہ نبی نے فرمایا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا یہ کنکریاں کسی کی آنکھ کو لگے گی تو آنکھ پھوٹ جائے گی، میرے نبی کی حدیث ہے، سنت ہے، کنکریاں مت پھینکا کرو۔ بھتیجا نہیں مانا، پھینکتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں اگر تو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرے گا میں ہرگز تجھ سے بات نہیں کروں گا، ناراض ہو کر بھگا دیے بھتیجے کو۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئی، بات سامنے آئی کہ اللہ کے نبی نے کسی عورت کو مسجد آنے سے منع نہیں کیا اگر وہ عورت باپردہ ہے، اگر وہ عورت اپنے شوہر کی اجازت سے مسجد آنا چاہتی ہے، بغیر خوشبو لگائے، بغیر کھنکنے والے زیور پہنے، اس مسجد میں جس مسجد میں ان کے آنے کا راستہ الگ جانے کا راستہ الگ، باپردہ مسجد عورت آنا چاہے اسے نہیں روکنا چاہیے۔ نہیں ابا تمہیں کیا بھی بولو میں روک دوں میرے بیٹے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اور تو کہہ رہا ہے میں نہیں اجازت دوں گا میری بیوی کو۔ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، میرے بیٹے ڈر اس بات سے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش تیرے اوپر نہ اتر جائے، میں اللہ کے نبی کی بات پیش کر رہا ہوں اور تو اللہ کے رسول کے اوپر اپنی بات پیش کر رہا ہے۔ ڈر گئے
حضرت عبداللہ ابن عمر ڈر گئے. میرے دین اور اسلامی بھائی, نبی کی بات میں ذرہ برابر فرق صحابہ برداشت نہیں کرتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہے, کوفہ میں. عبداللہ ابن مسعود کے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے. انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کے بعد نبی کی حدیث ہے, جو آدمی اس پر 3 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا, یا 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی تسبیح پڑھ کر 100 کمپلیٹ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا, چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. خیر, وہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی سنت نبی نے بتائی ہے صحیح حدیث کے اندر, اور وہ پڑھنے کا طریقہ نبی نے اپنی انگلیوں پر بتایا, صحابہ نے اپنی انگلیوں پر بتایا. عمل جاری ہے. اب کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا. 100 کنکریاں لا لیے, اب انہوں انگلیوں کو گنے تو پرپاٹ ہو رہا, کنفیوز ہو رہا, آگے پیچھے ہو رہا, اوپر نیچے ہو رہا, یا تو زیادہ گن رہی نہ تو کم گن رہی. یہ کنفیوز نہ کو بھائی, 100 کنکریوں کے کپے رکھ لیں گے ہمارے سامنے, اور ایک کنکر جھڑائے گا امام سبحان اللہ, سارے مقتدی اپنے اپنے کنکرے نیچے جھڑائیں گے سبحان اللہ, امام دوسرا کنکرا جھڑائے گا الحمدللہ, سارے مقتدی جھڑائیں گے الحمدللہ. ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا اسلام کے اندر. اب ساری مسجد, کوفہ کی جامع مسجد میں یہ کنکریوں کی آواز ٹپو 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 ٹپو, کیونکہ ایک آدمی جھڑیں گا کنکریوں میں کنکری, تو ایک آواز سارے مقتدی کنکریاں جھڑا رہی ٹپو ٹپو ٹپو. یہ مسجد میں کیا تو بھی بھائی, ابو موسیٰ اشعری آئے, کیا جی کیا کر رہی جی تمہیں؟ ہمیں کنکرے تسبیح گن رہی, وہی تسبیح جو نبی نے سکھایا. اچھا, نبی کنکریوں پہ تو نہیں پڑے, انگلیوں پہ پڑے, یہ کنکریاں کیوں شروع کی؟ نہیں جی ہمیں ایسا دیکھو کرنے کا. گئے ابو عبداللہ ابن مسعود کو بلا لے کر, عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یہ کیا جی کر رہی تمہیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تسبیح گن رہے ہیں. وہی تسبیح نا جو نبی نے سکھائی ہے, لیکن طریقہ الگ. نبی نے انگلیوں پہ پڑھا, تمہیں تسبیح کو کئی کو من کے ڈھکل رہی, مشیناں کو کئی کو کاؤنٹ کر رہی, ٹک 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 مشین, تسبیح مشین آ گئی, وہ انگلیوں میں ڈال لیتی رنگ, اور یہاں گٹا ہتھیلی میں پکڑ لے چلتے پھرتے. حضرت منہ پہ ہمیشہ تسبیح جاری کرنا. کیا تسبیح بھائی, لمبی مسواک, آدھی مسواک جیب میں رہتی, 1.5 مسواک باہر میں رہتی, پوری دنیا کو دکھائے سرکار. مسواک اندر ٹنگا لی, ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لے, ایسا انہیں پڑھ لے چاہتے رہتا, ولی اللہ اس کے منہ سے تسبیح چھوڑو کیا بھی نکلتا نہیں کرنا, اور سوا پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے, گہوں کو پورا دکھاتے رہتا. گھر میں گیا, چور پوچھتی کئی کچھ آٹا لائی نہیں, کئی کچھ شکر لائی نہیں, کہتے بار جی تم نہ بولنا انڈے لاؤ گے تو انڈے خالی ہوئے. اب اتنا بولنا تسبیح سڑتا, منہ سے لے گالیاں بکنا شروع کرتا. باہر رہا تو صوفی, اندر گیا تو پورا کلفی, باہر رہا تو شیروانی, اندر گیا تو پوری پریشانی. اللہ اکبر, یہ کیا جی ضرورت, کون جی بولا یہ؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. باہر والوں کو دکھانے سبحان اللہ من کے ڈھکل لے, یہ من کے ڈھکلنے کا ہے نہیں جی, یہ تمہارے من کے خبر میں بھی نہیں آتے, تمہارے کفن میں جیب نہیں, تمہارے تسبیح کے من کے آنکھوں بیٹھتے نہیں, قیامت کے دن من کے آتے نہیں, انگلیاں آتی, انگلیاں آتی. اللہ بولتا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی, ہم تم کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ ایحسب اللہ نجمع عظاما, کیا تم نے گمان کیا ہے تمہارے خبر میں پوسیدہ جسم کو ہم جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ اکبر, بلا کیوں نہیں, علی ان نسوی بنانا, ہم قیامت کے دن جب تم کو جگائیں گے, یہ تمہارے فنگر پرنٹس, یہ تمہاری انگلیوں کے پور جیسے دنیا میں ہیں ویسے ہی قیامت کے دن ان فنگر پرنٹس کو بنا کر ہم اٹھائیں گے. بنانا کہتے ہیں فنگر پرنٹس کو. جب قرآن نے فنگر پرنٹس کا ذکر کیا
یہ دنیا کے سائنٹسٹوں نے فنگر پرنٹس لے کر سرچ کرنا شروع کیا. اللہ فنگر پرنٹس کے بارے میں کیوں بیان کر رہا, اس میں کیا معجزہ ہے؟ جب سارے لوگوں کے فنگر تھمس لے کر چیک کرے, پتا چلا دنیا میں ایک آدمی کا فنگر پرنٹ دوسرے آدمی کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کرتا. جسے سگنیچر نہیں آتی انہیں تھم رکھنا. تب ان کو پتا چلا, اور کئی لوگ اس فنگر پرنٹس کے سرچ پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے. نبی کو کیسے پتا چلا فنگر پرنٹس کے بارے میں؟ یہ ضرور اللہ کا کلام ہے, یہ نبی کا لکھا ہوا کوئی بھگوت گیتا رامائن مہابھارت کی جیسی کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کی منزل من اللہ کتاب. اسلام قبول کر لیے. ارے جب قیامت کے دن تمہارے فنگر پرنٹس اللہ برابر کر سکتا تو یہی انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گے, یا اللہ, اللہ کے حکم سے. کیونکہ انسان انکار کرے گا, یا اللہ میں ایسا نہیں کریا, میں ویسا نہیں کریا, میں وہ نہیں کریا. اللہ کہے گا اس کے منہ پر مہر لگاؤ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سورہ یاسین آیت نمبر 65 60 پر 5. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا جو لوگ قیامت میں انکار کریں گے ہم ان کے منہ پر مہر لگائیں گے, ان کے ہاتھوں کو پیروں کو بولنے کی قوت دے دیں گے, ان کے ہاتھ ان کی انگلیاں چلا چلا کر بولیں گی, ہاں یا اللہ یہ مجھ پر تسبیح پڑھا کرتا تھا, یہ مجھ سے گناہ کیا کرتا تھا, یہ مجھ پر نیکیاں کیا کرتا تھا. نیکیوں کی گواہ, گناہوں کی گواہ ہمارے ہاتھ ہماری انگلیاں دیں گے, تمہارے تسبیح کے من کے نہیں آئیں گے. خیر, کوفہ کی جامع مسجد میں کنکرے لے کر گننے والے سارے لوگوں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کنکریوں سے مار کر ان کو مسجد سے بھگا دیا. چلو نکلو یہاں سے. نبی علیہ السلام کے گزرے ہوئے زیادہ سال نہیں ہوئے, نبی کے جھبے موجود ہیں امہات المومنین کے گھروں میں. نبی جن برتنوں میں کھانا کھائے وہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں. اتنا جلدی دین میں بدعت تم نے شروع کیا, چلو نکلو یہاں سے, بھگا دیے. آج ہمارے پاس سنت کہاں ہے؟ سنت کا جنازہ ہے ہمارے پاس. کون سا بھی مسئلہ لے لو, ہر مسئلے میں سنت ہے, ہر مسئلے میں. داڑھی رکھنے میں سنت ہے, داڑھی سنت ہے نبی کی. آج دیکھو کئی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, داڑھی والے چہرے سے نفرت کرتے ہیں. نہیں, یہ انبیاء کی سنت ہے, نبی کی سنت ہے. کپڑا پہننے میں نبی کی اتباع نہیں کرتے. نبی نے کیا کہا؟ مردوں کا کپڑا ٹخنے سے اوپر, عورتوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہمیشہ ہونا چاہیے. اگر مرد کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا لیا, عورت اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر پہن لی, اللہ کی لعنت اترے گی اس پر, اللہ کی غیظ و غضب اترے گی اس پر, اللہ کی نگاہ کرم نہیں پڑے گی اس پر. اللہ اکبر. نبی کا اعلان ہے, نبی کا فرمان ہے, ہر چیز میں سنت ہے, ہر چیز میں نبی کی اتباع ہے. نکاح کرنے سے لے کر, عقیقہ کرنے سے لے کر, قربانی کرنے سے لے کر ہر مسئلے میں سنت. نکاح کرو سادگی کے ساتھ, بیان باجا, بڑے بڑے شادی حال, ہزاروں کا خرچہ, ہزاروں لاکھوں روپے کا فضول خرچی, یہ نہیں ہے. سادگی کے ساتھ نکاح کرو. نکاح آج کرو, ولیمہ دوسرے دن کرو, یا جس دن نکاح کرتے ہو اسی دن ولیمہ کرو, جیسے جویریہ رضی اللہ عنہا سے نبی نے کیا. ظہر سے پہلے نکاح, ظہر کے بعد ولیمہ. خیر, سنت کے اوپر فالو کرنا اسلام کا اصل شیوا ہے. اور میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی. نبی نے کہا کیا تو یہ پسند کرے گا اللہ تجھے آگ کی انگوٹھی پہنائے؟ وہ آگ کی انگوٹھی بولتے ہی نکال دیے. نبی نے کہا نکال کر پھینک دیے. جب آگے نبی علیہ السلام گئے, بعد میں آنے والے دوستوں نے بتایا اٹھا لو جی, تمہاری بیوی بچوں کو دیا تو کام آتی, اٹھا لو. وہ صحابی بولے جس نبی کو میرے نبی نے لعنت برسا کر پھینک دی, اسے اٹھانا تو دور کی بات, میں پلٹ کر دیکھنا بھی اسے دوبارہ نہیں کرتا. سونے کی انگوٹھی, اتباع اسے کہتے ہیں. اور نبی کی سنت میں بہانے کرنا, نہیں وہ صاحب ہم نہ عمل کرنے ہوتا نہیں, نہیں وہ حدیثوں پر چلنے ہوتا نہیں. سنت پر عمل کرنے میں بہانے, ہیلے, انحراف, سنت سے روگردانی, اللہ کی لعنت اترے گی. یاد رکھنا, اللہ کی لعنت.